मसीह यीशु का ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम कलाम पाक में से सीखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से लिखा गया पहला ख़त कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब 3 से 7वीं आयत तक। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। कुरिन्थस यूनान का एक बैनुल-अक़वामी शहर था और तिजारत के बाइस बहुत मशहूर था और गैर कौमें यहाँ आबाद थीं। इस खत को लिखने की ज़रूरत उस वक्त पेश आई जब गैर कौमों के साथ रहने के बाइस कुरिन्थस की कलीसिया में ईमान के मसाइल पैदा होने लगे थे। उस वक्त बहुत सारे गिरोह वहाँ मौजूद थे जो कुछ तो यीशु पर ईमान रखते थे और कुछ ईमान नहीं लाते थे। लेकिन जो लोग ईमान रखते थे उनमें से भी बाज़ लोग ऐसे थे जो यीशु को नबी मानते थे, कुछ उस्ताद मानते थे और कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी इलाही शख्सियत को नहीं मानते थे और कुछ ऐसे गिरोह थे जो मुर्दों के जी उठने पर भी ईमान नहीं रखते थे। इस पैसेज को ख़ास तौर पर मैंने आज इसलिए चुना है क्योंकि हम जब के गैर कौमों के दरमियान रहते हैं तो ये ज़रूर है कि हम अपने ईमान के बुनियादी अकायद से वाकिफ़ हों और ना सिर्फ उन अकायद को जानने वाले हों बल्कि उनका दिफा करने वाले भी हों। और मैंने देखा है कि जब हम गैर कौमों में उठते बैठते हैं और हमसे हमारे ईमान से मुतालिक सवाल किए जाते हैं तो उनका जवाब देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पैसेज में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल एक बार फिर से ईमान के बुनियादी अकायद को दोहराता है और उनके ईमान को ताज़ा करता है और ये वो बुनियादी अकीदा है जिसको हम अपने ईमान से नहीं निकाल सकते, अपने ईमान से अलग नहीं कर सकते। अगर हम इस बात का इनकार करते हैं कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, तो ना सिर्फ मसीहा का किरदार नामुकम्मल होता है बल्कि हमारा ईमान बाकी लोगों से या बाकी कौमों से किसी कदर भी मुख्तलिफ दिखाई नहीं देता। यही वो बुनियादी अकायद हैं जिनको हम रसूलों के अकीदा के मुताबिक हम अक्सर चर्चेज़ में इसको पढ़ते भी हैं और ये ज़रूर है कि ना सिर्फ हम इनको ज़ुबानी दोहराएं बल्कि इनको समझें और बहुत ही तफसील से और पूरे ईमान के साथ दूसरों को बयान करने वाले भी बने। पौलुस रसूल यहाँ अपनी बात का आगाज़ करते हैं और कहते हैं कि मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। इस पैसेज में बार-बार जिक्र किया जाता है कि मसीह किताबे मुक़द्दस के मुताबिक हुआ और फिर दफन हुआ और फिर तीसरे रोज़ किताबे मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। यहाँ किताबे मुक़द्दस से मुराद पुराने अहदनामा में मौजूद तमाम पेशनगोइयाँ हैं जो मसीह से मुतालिक थीं और उसकी मुसीबतों से मुतालिक थीं और उसके कफ़ारा बख्श काम से मुतालिक थीं। ये वो तमाम बातें हैं जिनको हम कलाम से सीखते हैं, लेकिन जो लोग कलाम पर ईमान नहीं रखते और वो तरह-तरह के सवाल उठाते हैं, उनको हम अपने ईमान की वजाहत किस तौर से कर सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। और इसके लिए ना सिर्फ हम अंदरूनी शवाहिद यानी बाइबल मुक़द्दस
سے بیانات اٹھائیں گے بلکہ بیرونی شواہد سے اس کے مطابق بھی بات چیت کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ مسیح واقع ہی ہوا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا۔ یہاں ہم 3 سوالات اٹھائیں گے۔ کیا یسوع واقع ہی ہوا؟ ابتدائی اطلاعات اور یسوع کی خالی قبر۔ پہلا پوائنٹ جو ہم بات کریں گے جس پر یسوع کی موت کے بارے میں ہے کہ کیا یسوع واقع ہی ہوا، اور اس کے لیے ہمیں جو اندرونی شواہد ملتے ہیں یعنی کلام مقدس میں سے متی کی انجیل 27واں باب اس کی 50ویں آیت، مرکز 15 باب 37ویں آیت، لوکا 23واں باب 46ویں آیت اور یوحنا 19ویں باب کی 30ویں آیت۔ لیکن آج جو پیسج میں یہاں سے پڑھوں گی وہ ہے لوکا اس کا 23واں باب اور 46ویں آیت۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ بیرونی شواہد میں ہم جوزفس جو پہلی صدی کا رومن یہودی مورخ ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور تالمود یہودیوں کی کتاب، دونوں میں اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے اور دونوں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ یسوع کو صلیب دی گئی اور جو سزا رومی حکومت دیا کرتی تھی اس کے بعد کسی کا زندہ بچنا ممکن نہ تھا، اور نہ ہی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے۔ اور ان دو تاریخی اور بیرونی شواہد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کی موت ایک بنائی ہوئی کہانی نہیں تھی بلکہ یہ تاریخ کا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یسوع کی خالی قبر سے متعلق ہم دیکھیں گے متی اس کا 28واں باب اور 6 آیت، مرکز 16واں باب 6 آیت، لوکا 24واں باب 3 آیت، یوحنا 20واں باب اور 2 آیت۔ اور جو پیسج میں پڑھوں گی وہ ہے متی اس کا 28واں باب اور اس کی 6 آیت۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، آؤ یہ دیکھو، یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ یہ وہ موقع ہے جب خواتین یسوع کی قبر پر جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ قبر خالی ہے۔ رومی تاریخ کا یہ بہت ہی اہم واقعہ تھا جس میں نہ صرف اس وقت کے حکمران شامل تھے بلکہ یہودیوں کا ایک بڑا اعلیٰ طبقہ اس میں شامل تھا، اور جب یہ خبر پھیل جاتی ہے پورے روم میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ لوگ اس کی تردید کر پاتے ہیں اس خبر کی، بلکہ یسوع کی لاش بھی برآمد نہیں کر پاتے۔ یہاں تک کہ پہرہ دار جو اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے موجود تھے وہ بھی جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ابتدائی اطلاعات جو ملتی ہیں اور پھر مختلف لوگوں پر یسوع کا ظہور ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں خواتین جو قبر پر گئیں اور پھر قبر انہیں خالی ملی اور پھر انہوں نے آ کے باقی شاگردوں کو بتایا، اور باقی شاگرد بھی جاتے ہیں قبر پر اور دیکھتے ہیں کہ قبر خالی پائی جاتی ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو چاروں اناجیل میں ایک ساتھ موجود ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جو پولس رسول تک پہنچیں، اور یقیناً پولس رسول اس وقت وہاں موجود نہیں تھا اور اس نے یسوع کے ساتھ یہ سب ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ابتدائی اطلاعات جو شاگردوں کی جانب سے اور ان تمام گواہان جن کے نام اس پیسج میں دیے گئے ہیں ان سے جب پولس رسول ملا اور ان باتوں کی تصدیق کی، اور یہی جو تصدیق کی ہوئی خبر ہے وہ آگے کرنتھس کی کلیسیا تک پہنچاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے 5ویں آیت میں، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ یسوع کی خالی قبر کی اطلاع جو ہے وہ خواتین آ کر 12 شاگردوں کو دیتی ہیں، اور پھر باقی جو 12 شاگرد ہیں وہ جاتے ہیں اور خالی قبر کو دیکھتے ہیں،
اور یہی وہ 12 شاگرد ہیں جن پر یسوع بعد میں ظاہر بھی ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے بھی یسوع کو دیکھا وہاں پر، اور پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، اور پھر یعقوب کو دکھائی دیا، اور پھر سب رسولوں کو، اور پھر لکھا ہے کہ جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ ایک ماہر نفسیات اس بارے میں کہتے ہیں کہ جیسا کہ کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ شاگردوں کو وہم ہو گیا کہ انہوں نے یسوع کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، اور ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر یہ وہم تھا تو یہ وہم ایک ساتھ 500 سے زائد لوگوں کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کسی کو دکھا سکیں یا کسی کو ٹرانسفر کر سکیں، اور اگر یہ وہم تھا تو یہ یسوع کے زندہ ہونے سے بڑا ایک معجزہ ہے، یعنی کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں کو ایک ہی طرح کا وہم ہوا ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفوں کے بیان بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کسی بھی تفتیشی کیس میں، اور ہم یہاں دیکھیں گے کہ جو 500 سے زائد لوگ ہیں جن کو یسوع ایک ساتھ دکھائی دیا، ان میں سے کسی شخص نے پولس رسول کی اس بات کا انکار نہیں کیا، اس کی تردید نہیں کی، اور یہ خط زیادہ دیر میں نہیں لکھا گیا بلکہ 55ویں سے 27ویں عیسوی کے درمیان اس خط کو لکھا گیا، اور پولس رسول نے یہاں فرمایا ہے کہ ان میں سے اکثر اب تک موجود ہیں، اور جب یہ خط پولس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا تو کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا ان 500 لوگوں میں سے، اور ابتدائی جو تاریخ دان ہے یوسفس، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے ان ساری باتوں کا کہ یسوع ایک تاریخی شخصیت ہے، اور اس کو صلیبی موت دی گئی، اور یہ ایک حقیقت ہے نہ کہ ایک مت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہاں کلیسیا ان عقائد کا ذکر کرتی ہے بلکہ ابتدائی تاریخ دان اور آثار قدیمہ اور ماہر نفسیات جیسے حضرات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ کا سچا واقعہ ہے اور نہ کہ کوئی افسانہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پولس رسول کو جو عقائد پہنچتے ہیں، نہ صرف وہ ان پر ایمان لے کر آتا ہے بلکہ ان کی تحقیق بھی کرتا ہے، اور کلام کی ان تمام سچائیوں کو پورے ثبوتوں کے ساتھ اور پورے ایمانداری کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور آج جب کہ ہم ایماندار ہیں تو ہم کس طرح کے ایماندار ہیں؟ کیا ہم صرف سن کر ایمان لانے والے ہیں، یا ہم اپنے ایمان کا تجربہ دوسروں کو بھی ثابت کرنے والے ہیں؟ بطور ایماندار ہم نہ صرف ان ایمان کی باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنے، بلکہ ہم اس لائق بھی بنے کہ دوسروں تک اس ایمان کو پہنچا سکیں اور ان پر ایمان کی ان سچائیوں کو ثابت بھی کر سکیں۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔